आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम खबर जो नगोर्नो कराबाख के हवाले से इस वक्त मीडिया में आ रही है। इस वक्त ऑस्की ग्रुप, जिसको ऑस्की मिन्स्क ग्रुप कहा जाता है, जिसमें फ़्रांस, रशिया और अमेरिका शामिल हैं, ये लोग जेनेवा में मिल रहे हैं ताकि नगोर्नो कराबाख के मसले पर कोई सीज़ फायर कराया जाए। इधर तुर्की ने ये कहा है कि वो किसी सूरत भी मिन्स्क ग्रुप को कबूल नहीं करता है और इनकी तरफ से कोई भी कोशिश जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। ये याद रहे कि तुर्की पिछले सालों में ये बाज़ाब्ता तौर पर इल्ज़ामात आयद करता रहा है कि इस ग्रुप को किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर बायस ग्रुप है, ये इस मसले में कतई तौर पर जानिबदार है, इसलिए हम इसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तुर्की ने हालिया दिनों में इस बात का इरादा किया है कि पूरे नगोर्नो कराबाख पर कब्ज़े तक जो है लड़ाई जारी रहेगी, वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। इधर ईरान ने भी ये कहा है, अब लग ये रहा है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया तनाज़ा जो है वो इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। आप लोगों को याद होगा कि इस हवाले से हमने थोड़े दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले एक ख़बर शाया की थी। रॉयल यूटीवी की तवज्जुह से एक तज्ज़िया पेश किया था जिसमें यह बात कही थी कि लग ये रहा है कि अब जो आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग है वो इनके दरमियान जो है वो एक बड़े तनाज़े में तब्दील हो सकता है। खैर, बहरहाल अगर देखा जाए तो सूरत हाल उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ हमने रॉयल यूटीवी की तवज्जुह से ये बात भी कही थी कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा और लग ये रहा है अब कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसी सिनारियो की तरफ बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ममालिक जो हैं वो अपने खित्ते के मसाइल को हल करने के लिए जंग का सहारा ले रहे हैं। इधर ताइवान के मसले पर भी काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। तुर्की का मसला रूस के साथ तो चल ही रहा है, जहाँ 3 महाज़ खुल चुके हैं। एक महाज़ लीबिया का है, एक महाज़ नगोर्नो कराबाख का है और तीसरा महाज़ जो है वो ईस्ट मशरकी बहरा रूम यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का मामला हमें नज़र आता है। यकीनी तौर पर अगर देखा जाए इन तमाम मसाइल की जड़ बशारुल असद का रूस को शाम में बुलाना है। इधर बशारुल असद ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि अर्दोगान ही बुनियादी तौर पर कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेशन में मुलव्विस हैं। उन्होंने इस बात का दोहराया कि वो ये अर्दोगान ही थे जो कि दौलत इस्लामिया की मदद कर रहे थे और दौलत इस्लामिया इनके तवज्जुह से जो है वो दुनिया को ऑयल बेच रही थी। वल्लाह आलम बिसबाब इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो बशारुल असद के शाम के मसले पर जो उन्होंने रूस से मदद तलब करी थी, उसके बाद सूरत हाल बिगड़ती चली गई है और लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इलाकाई ताकतें अब अपने मसाइल को सुलझाने के लिए जंग का सहारा ज़रूर लेंगे। इधर ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि आर्मीनियाई यहूदी, जिनका एक तारीख़ी पस मंज़र रहा है, उन्होंने इसराइल में एक मुज़ाहरा किया जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि चूँकि इसराइल और अज़रबैजान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और इसराइल वक्तन फ़वक्तन अज़रबैजान को असला सपोर्ट करता रहा है, असला बेचता रहा है, तो इस हवाले से उन्होंने ये बात कही कि इसको रोका जाए। बहुत बड़े पैमाने पर मुज़ाहरा किया गया। यहाँ ये बात याद रहे कि आर्मीनियाई ईसाई जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल समझे जाते हैं, आर्मीनियाई यहूदी बड़े इन्फ्लुएंशियल समझे जाते हैं और इनके अंदर बड़ी ताकत है। ये तारीख़ी एतबार से भी अगर देखा जाए तो इसराइल को क़याम में इन लोगों की बड़ी ये जो है वो काविशों का अमल दखल है। और साथ ही साथ अगर पुराने यहूदियों की बात की जाए तो आर्मीनियाई यहूदी भी बहुत पुराने ज़माने से आबाद हैं और यहीं से इनका डायस्पोरा पूरी दुनिया के ममालिक में निकला है, जहां में अमेरिका में भी बहुत बड़े पैमाने पर आर्मीनियाई यहूदी आबाद हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम अज़रबैजान के हवाले से, जहाँ पर फिर हम ईरान की तरफ आते हैं। ईरान के सदर रूहानी ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि यह इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग हो रही है उसमें बहुत सारे शेल्स, बहुत सारे मिज़ाइल ईरान की सरहद पर भी गिरे हैं। अगर हम नक्शे में देखें
تو یہاں پر یہ آپ کو بات پتہ چلے گی کہ دونوں کی سرحدیں ایران سے ملتی ہوئی ہیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو تہران آرمینیا کو سپورٹ کرتا ہے بہت حد تک کہ گو کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ آذربائیجان میں بڑے پیمانے پر یہ جو ہے وہ شیعہ آباد ہیں اور شیعہ میجورٹی کا یہ علاقہ ہے، لیکن چونکہ آذربائیجان میں ترکی زبان بولی جاتی ہے۔ آذری زبان کے متعلق اگر ہم بات کریں تو یہ بات قابل دلچسپ ہے کہ یہ علاقہ جو آذری زبان ہے یہ ترک زبان کی ایک شاخی کہلاتی ہے، اور یہ لوگ بنیادی طور پر ترک لوگ ہی کہلاتے ہیں۔ تو شاید اس بنیاد پر زبان جو ہے وہ یہاں پر زیادہ اہمیت کی حامل ہو رہی ہے مسلک کے حوالے سے، اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ ایران آرمینیا کی طرف آہستہ آہستہ جھک رہا ہے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شام کے مسئلے پر بھی صدر بشار الاسد اور روس کی حمایت ایران کرتا آیا ہے، اور ان کا نیکسس اب لگ یہ رہا ہے کہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو شاید کہ بہت پاسبل سیناریو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایران آرمینیا کی حمایت کے لیے آذربائیجان میں اپنی فوجیں داخل کر سکتا ہے، جہاں پھر ایک بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ یہ بات کہی، اور اب یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے کہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ پرانی اوٹومن، عثمانی اور پرشین وارز کا آغاز دوبارہ ہوا چلا جاتا ہے، جب ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان سلیم اول نے، اس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، سلطان سلیم اول اور پھر شاہ اسماعیل شاہ کے درمیان جو ہے، جو پہلے شاہ اسماعیل اول تھے ان کے درمیان جنگوں کا آغاز ہوا، بڑے پیمانے پر جنگیں ہوئیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شاہ اسماعیل عثمانی سلاطین کے خلاف ہمیشہ سے سازشوں میں ملوث رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طور پر بھی عثمانی سلاطین کا اقتدار مضبوط نہ ہو، کیونکہ سلطان سلیم اول کی پہلے سے دن سے یہ خواہش تھی کہ مکہ اور مدینہ کو اپنی تولیت میں لیا جائے، اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے پھر انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور ایک روحانی پہلو اس میں نمایاں ہو گیا تھا جو صفوی بادشاہوں کو کسی طور پر بھی قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر شیعہ ہوتے تھے۔ یہاں ایک بات بھی قابل ذکر ہے کہ صفوی بادشاہوں نے جو ایران اس زمانے میں سنی ہوتا تھا اس کو طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر شیعہ بنا لیا تھا، اور آج ایران جو ہے وہ بنیادی طور پر اثناء عشری کے حوالے سے ایک میجورٹی کا ملک سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ تاریخی حوالے ہیں، اگر ان حوالوں سے دیکھا جائے تو یہاں پر روس کا کردار بہت ہی اہم ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ روس کی سرحدیں بھی یہاں پر ملتی ہیں۔ اگر تھوڑا سا اور مزید اس موضوع میں ان ڈیپتھ جایا جائے تو پھر ہمیں سورہ الروم کا حوالہ ضرور دینا ہوگا، اور ان جنگوں کا ضرور ذکر کرنا ہوگا جب ساسانی اور رومی یعنی بازنطینی سلاطین کے درمیان جنگیں ہوئیں 602 سے 628 تک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں یہ جنگیں شروع ہوئیں اور بڑے پیمانے پر لڑائی لڑی گئی۔ اور یہ بات بھی قابل دلچسپ ہے کہ ان جنگوں نے ہی بنیادی طور پر ساسانی اور بازنطینی سلاطین کو اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ پھر مسلمانوں کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی تھی کہ وہ ان دونوں سلطنتوں کا ایک بڑا علاقہ چھین کر اسلامی خلافت میں شامل کرنے۔ آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کا ترجمے کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون۔ اگر ہم پڑھیں تو اس میں بہت ہی خوبصورت وہ پیشن گوئی کی گئی تھی جو ان حوالے سے دی گئی۔ ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر پر بھی آئیں گے۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ۔ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ اس میں ہی انشاءاللہ جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بڑی لڑائیوں کے بعد فتح کی خوشخبری
منائیں گے اب حالیہ سالوں میں. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال مستقبل کے سالوں میں کس طریقے سے پیش آئے گی. پہلے ہم تھوڑا سا تاریخی تجزیہ پیش کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے ان آیات میں کیا پیشن گوئی چھپی ہوئی ہے جو ہمیں محسوس ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو زمانے میں چھوٹا سا ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ تاریخی واقعات بہت بڑے ہیں. اگر ساسانی اور بازنطینی سلاطین کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان جنگوں کا آغاز ہوا تھا کیونکہ دونوں بادشاہوں کے درمیان، دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے. پھر ایک زمانے میں خسرو پرویز نے اس آگے بڑھ کر اگر اس علاقے کو دیکھا جائے تو یہ تمام علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا تھا. اس میں یروشلم بھی جو ہے وہ فتح کر لیا گیا تھا ایرانیوں نے، ان کے قبضے میں آ گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صلیب بھی ان کے قبضے میں آ گئی تھی جن میں عیسائیوں کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تھی، یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا. وہ مقدس ترین یہ امانت سمجھی جاتی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں سے آگے بڑھ کر اپنے بحری بیڑے کے ذریعے سے استنبول یعنی قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا. لیکن اسی زمانے میں قدیم بازنطینی حکمران ہراکل نے یہاں سے نکل کر ان کا محاصرہ یہاں سے توڑا تھا، اور پھر بعد میں پیچھے سے آ کر آرمینیا کی طرف سے آذربائیجان کے راستے سے ہوتے ہوئے ایران پر حملہ کیا تھا، اور پھر یہاں پر جو ہے وہ فتح کر لیا گیا تھا. ایک بڑے علاقے کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، اور بعد میں پھر ایک بڑے پیمانے پر صلح ہوئی جس میں ایران سے ایک بڑے پیمانے پر خراج مانگا گیا تھا. تو یہ کچھ تاریخی واقعات ہیں، اگر ان کو آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آذربائیجان تاریخی حوالوں سے بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ایران کے لیے، کیونکہ یہیں پر وہ ایک بڑا آتش کدہ موجود تھا جس میں ہزارہ سال سے آگ جل رہی تھی، اور ایرانی اس کو بڑا مقدس سمجھتے تھے. یہ بھی آپ بات یاد رہے کہ زرتشت مذہب جو پرانا ایرانیوں کا ہوتا تھا، پارسی مذہب جس کو آج کہا جاتا ہے، ان کے جو رہنما ہیں یعنی زرتشت، جن کو کچھ مسلمان جو ہیں وہ نبی بھی مانتے ہیں کہ ان کے بہت ساری تعلیمات جو زرتشت مذہب پر مبنی ہیں وہ توحید کا پیغام بھی دیتی ہیں. بہرحال ان کی پیدائش بھی آذربائیجان کے علاقے میں ہی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں، اس لیے ایران کے لیے بھی آذربائیجان بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر اگر بات کی جائے تو یقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جو روسی تھے جن کو روم سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر جو ہیں وہ اس قدیم بازنطینی سلطنت کا احیا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری تاریخی عوامل بھی ہیں. اگر ہم پیچھے جا کر دیکھیں تو روس کے تمام جو زار حکمران ہوا کرتے تھے وہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اپنے آپ کو اس قدیم بازنطینی سلطنت کا وہ اس طریقے سے سمجھتے تھے کہ شاید وہ بھی جو ہیں وہ کیسر روم ہیں، وہ بازنطینی سلطنت کا احیا چاہتے تھے. یہ قدیم زار نکولس دوم کی بات کر لی جائے یا پیٹر دی گریٹ کی بات کر لی جائے یا کسی اور بادشاہ کی بات کی جائے، یہ تمام کے تمام اب اپنے آپ کو جو ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان قدیم بازنطینی سلطنت کے حکمرانوں کی طرح ہیں جو ایک زمانے میں اس علاقے پر یعنی اس علاقے پر قائم تھی جو آج ترکی کا علاقہ کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے اگر دیکھا جائے تو قسطنطنیہ کی بڑی ہمیشہ سے جو ہے وہ اہمیت رہی ہے. اگر ان آیات میں ہم پھر دوبارہ جا کر دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ لوگ ایک کچھ وقتوں کے لیے جو ہے وہ جو مغلوب ہو گئے تھے. ان کو اس جنگ میں شکست دے دی گئی تھی جس کو ہم کولڈ وار کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن پھر یہ جو ہے انہوں نے قریباً 8-9 سال کے بعد ہی جو ہے اپنے آپ کو بہتر کیا اور مضبوط کیا، اور اب وہ اس علاقے پر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن پھر انشاءاللہ جو ہے مسلمان ان کو اس جنگ میں ایک بڑی شکست دیں گے. شروع میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس تمام علاقے میں روسی قابض ہوں گے، لیکن اور ہو سکتا ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول پر بھی قبضہ کر لیا جائے، لیکن پھر بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ مسلمان غالب آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں، اور پھر ایک بڑے علاقے کو فتح کر لیا جائے گا، اور ان علاقوں سے مشرق وسطیٰ کے ان علاقوں سے چھین لیا جائے گا جو ان کے قبضے میں آ جائیں گے. اگر اس زمین میں دیکھا جائے تو آرماگیڈن کے حوالے سے ہم نے باتیں کی ہیں، ملمت الکبریٰ کے نام سے حوالے سے باتیں کی ہیں. یہاں
बात ये याद रहे کہ جتنے بھی عیسائی ممالک ہیں وہ اس جنگ کو آرماگیڈن کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ملحمۃ الکبریٰ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو اس ضمن میں صدر رونلڈ ریگن کا وہ تاریخی خطاب بڑا دلچسپ ہے، بڑا اہم ہے، جو انہوں نے سن 1980 کی دہائی میں دیا تھا۔ اگر ہم اس کو پڑھ کر سنائیں تو آپ کو بڑا حیرت ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی، یہ پیشن گوئی بھی کی، رومۃ الکبریٰ کے آیا کی بات کی گئی، اور اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے اور تجزیہ کیا جائے تو روس اس رومۃ الکبریٰ یعنی اس قدیم بازنطینی سلطنت کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور جس میں اسے امریکہ کے ایوینجیکل عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ یہ ایوینجیکلزم امریکہ میں پروٹیسٹنٹ عیسائیوں نے مشہور کیا، اور اب ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں اسرائیل جو ہے وہ یروشلم پر قابض ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ روس کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ان کا ایک بڑا طبقہ وائٹ کرسچنز کہلاتا ہے، اور یہ ان کے اندر ریسزم کے جراثیم جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو وائٹ کرسچنز کہتے ہیں، یا امریکہ کے ان ریاستوں پر آباد ہیں جو جنوب کی ریاستیں کہلاتی ہیں۔ یہ لوگ کوکس کلان کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور انہوں نے ہی یہ مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی کالوں سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ جبکہ اچنبے کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ کالے بھی جو ہے وہ عیسائی سمجھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ روس کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور رومۃ الکبریٰ کے جو آیا کی صدر رونلڈ ریگن نے بات کی تھی وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں نظر آتی ہے۔ آئیے اس لیکچر کو پڑھتے ہیں، اس خطاب کو پڑھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ اس ضمن میں امریکہ کے سابق صدر ریگن کے الفاظ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے ایک چرچ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کم سے کم 20 کروڑ سپاہی مشرق یعنی مسلم ممالک سے آئیں گے، جبکہ کروڑوں سپاہی مغربی طاقتوں کے ہوں گے۔ سلطنت روما کی تجدید و قیام کے بعد پھر عیسیٰ مسیح ان مشرقی افواج پر حملہ کریں گے۔ اب سلطنت روما، یقینی طور پر جب یہ رونلڈ ریگن نے یہ بات کہی تو ان سے مراد ان کی امریکہ نہیں تھی، بلکہ ان کی مراد وہ روس تھا، جو ہمیشہ سے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے اس قدیم بازنطینی سلطنت کا اپنا محافظ سمجھتا ہے، جو کسی زمانے میں عیسائیوں کی ترکی کے علاقے پر اور مشرق وسطیٰ کے علاقوں پر قائم تھی۔ اور ان لوگوں کا یہ بھی ساتھ نظریہ ہے کہ جب یہ ریاست سلطنت روما کا آیا ہو جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ ایسٹرن آرتھوڈکس کرسچینٹی کی مدد کریں گے تاکہ یروشلم پر قبضہ کیا جا سکے۔ بہرحال یہ بات ہے، عیسیٰ مسیح مشرقی افواج پر حملہ کریں گے جنہوں نے ان کے یروشلم کو غارت کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم سے 200 میل تک اتنا خون بہے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باغ کی بلندی تک پہنچ جائے گا، اور یہ ساری وادی انسانوں اور جانوروں کے خون سے بھر جائے گی۔ صدر ریگن گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اگرچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو اجازت دے دے گا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک اور شکاگو وغیرہ سب کے سب اس دن صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا نظریات ہیں، یہ لوگ کس قسم کے شیطانی اور خطرناک نظریات رکھتے ہیں۔ امریکہ کے ایک اور صدر جیمی کارٹر آرمگیڈن کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیشن گوئی کی تکمیل اور بائبل کے بیان کا حاصل ہے۔ ایک مسیحی بنیاد پرست اول کہتا ہے کہ کٹر یہودی مسجد اقصی کو بم سے اڑا دیں گے، جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام مجبور ہو جائیں گے کہ وہ درمیان میں مداخلت کریں۔ بہرحال یہ واقعات اور یہ سلسلہ ہمیں ملتا ہے ان کے خطبات میں، ان کے لیکچرز میں، تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آخر میں ہم یقینی طور پر اس حدیث کا حوالہ ضرور دیں گے جس کو ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں پیش کر چکے ہیں۔ مستدرک الحاکم چھٹی جلد حدیث نمبر 8428، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جزیرہ خرابی سے امن میں ہے جب تک کہ آرمینیا برباد نہیں ہوتا، مصر محفوظ رہے گا جب تک جزیرہ برباد نہیں ہوتا، اور کوفہ محفوظ ہے جب تک مصر برباد نہیں ہوتا، اور جنگیں نہیں ہوں گی جب تک کوفہ برباد نہیں ہوتا۔
कुफर का शहर फ़तह नहीं होगा जब तक जंगें नहीं होंगी, और इस वक्त तक दज्जाल ज़ाहिर नहीं होगा जब तक कि कुफर का शहर फ़तह नहीं होता। यानी इन तमाम वाक़यात का आगाज़ जो है वो आर्मीनिया से शुरू होगा। अब लग ये रहा है कि आर्मीनिया की जंग आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, फिर उसके बाद इराक़ के इलाकों तक ये फैल जाएगी। नीचे का इलाका जिसमें तुर्की का इलाका भी काफ़ी शामिल है, ये जजीरा का इलाका कहलाता है। यहीं से फिर लड़ाई ये फैलते फैलते आगे तक जाएगी, और इसमें फिर कोफा के इलाके यानी साउथ इराक़ के इलाके जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। अब देखना यह है कि सूरत हाल कहाँ तक जाती है। तुर्की के अगर देखा जाए इन हवालों से, तुर्की को इन जितनी भी हमने इस वीडियो में बात की हैं उन पर काबिल ज़िक्र है, उन पर गौर करना तुर्की के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। यकीनी तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इन हवालों से जो है वो सूरह रूम के हवालों से और दीगर अहादीस के हवालों से तुर्की अपनी स्ट्रेटजी को मुरतब करेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।